अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। जुल्म व जबर के शिकार असीर रहनुमा इमरान खान ने एक मौके पर पाकिस्तान के नाअहल सियासतदानों के हवाले से क्रिकेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था, और वो थी रेलू कट्टे। पाकिस्तान अफसोसनाक तौर पर रेलू कट्टों के नरगे में आ गया है। हुकूमत की जितनी भी तहें हैं, अगर वहाँ मौजूद लोगों के आमाल का जायज़ा लिया जाए तो हैरत होती है कि किस तरह ये मुल्क रेलू कट्टों के हाथों में चला गया है। अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मनसब का हल्फ नहीं उठाया, मगर पाकिस्तान की हुकूमत इज़्तिराब की शिकार हो गई है, और उसका इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी छुपाई नहीं छुपती। सबसे पहले तो आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इस वीडियो से अंदाज़ा होता है कि PMLN के रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या क्या कुछ कहा है। एहसन इकबाल साहब, जो अपने नाम के साबके के तौर पर प्रोफेसर भी लगाते हैं, यानी प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने तो आज अपने ट्विटर हैंडल से वो तमाम ट्वीट्स डिलीट कर दी है जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ की गई थी। यही माजरा PMLN के और वज़रा का भी है। ट्रंप के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स की गई थी वो सब, और अपने आमाल नामे में वो चीज़ें जो ट्रंप के हवाले से कही गई, वो सब ये लोग हज़फ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं, और ये हुकूमत अभी से क्यों इतनी मुस्तरिब, परेशान दिखाई दे रही है। अभी नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़कर जा रहे थे स्विट्ज़रलैंड की तरफ, जहां उनकी साहबजादी गई है। तो उनसे एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो उन्होंने अपने मुंह से मास्क हटाना गवारा नहीं किया, और बग़ैर मास्क को हटाए उन्होंने ये कहा कि वो वापसी पर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप की फतह के हवाले से उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। इसी तरह हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा रोज़ एक नया चांद चढ़ाने में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक अनोखी फुलझड़ी छोड़ी, और अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अमेरिका हवाले नहीं किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से बात किसने की है। क्या इमरान खान ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, और क्या इमरान खान इस तरह की किसी निगोसिएशन का हिस्सा बन रहे हैं कि वो मुल्क से जाने पर तैयार हों? जवाब है नहीं। किसी भी मौके पर, किसी भी मरहले पर इमरान खान ने ये इशारा तक नहीं दिया। वो बार बार बतकरार बसद इसरार ये कह रहे हैं कि ये मेरा मुल्क है और मैं इसी मुल्क में रहूँगा, बल्कि वो इस हवाले से जेल में होते हुए भी ये तंज़ कर रहे हैं कि न लंदन में मेरे घर है और ना ही दूसरे रहनुमाओं की तरह दुबई में। तो आसिफ जरदारी की तरह न वो दुनिया भर में अपने घर रखते हैं, ना नवाज शरीफ की तरह लंदन में वो अपने अपार्टमेंट रखते हैं। वो इसी मुल्क में रहने की बात कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया के किसी भी मुल्क ने इमरान खान को तलब भी नहीं किया, तो फिर वज़ीर दिफा क्यों अपने तय इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि अमेरिका हवाले उन्हें नहीं किया जाएगा। अमेरिका मांग नहीं रहा, इमरान खान जाने को तैयार नहीं है, मगर अपने ही तौर पर इस तरह की बातें दरअसल ये साबित करती है कि ये हुकूमत पैनिक कर गई है, इज़्तिराब की शिकार है, परेशानी से दो चार है, और इसकी वजह वो खौफ है जो डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से उन्हें उन पॉलिसियों के हवाले से लाहक है जो डोनाल्ड ट्रंप इख्तियार करने वाले हैं, और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ने वाला है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारी हुकूमत और हमारा मुल्क रेलो कट्टों के नरगे में आ गया है। अमेरिका उसका एक पहलू है। मैं आगे आपको और भी बताऊंगा कि चाइना के महाज पर और अफगानिस्तान के महाज पर किस तरह हम अपनी नाअहलियत को साबित कर रहे हैं। मगर अमेरिका के महाज पर ये मामला दरपेश है
کہ اس حکومت نے اپنا مرکزی نقطہ عمران خان کو بنایا ہوا ہے۔ اس حکومت کی کسی بھی سطح پر کوئی کارکردگی نہیں ہے، صرف وہ محض اس حکومت کا انحصار عمران خان کو دبانے اور عمران خان کو ستانے پر ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں اس حکومت کو ایک ہزیمت کا سامنا ہے، اور جتنے بھی دعوے اس حکومت نے کیے ہیں وہ سب کے سب دعوے باطل ثابت ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو پہلا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری اسپیچ میں ایلون مسک کا نام لیا ہے۔ اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے صرف عمران خان کو دبانے کے لیے ٹویٹر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے مالک ایلون مسک ہے۔ ایلون مسک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، ایک ابھرتا ہوا ستارہ قرار دیا۔ ایلون مسک کا کردار نئی جو ٹرمپ کی کیبنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ہوگا، اور ایلون مسک پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں ستائے گئے ہیں ٹویٹر کے حوالے سے، اور یہاں سے کچھ ایسے دباؤ کا سامنا اس آرگنائزیشن نے کیا ہے کہ جس کا بھگتان انہیں ایلون مسک کی ناراضگی کی صورت میں ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب جو 3-4 پاکستانی ہیں، ان میں 3 پاکستانی وہ ہیں جو سکہ بند پی ٹی آئی کے بندے سمجھے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے۔ ان میں سب سے اہم ترین آدمی جسے آپ جانتے بھی ہے زلفی بخاری ہے۔ زلفی بخاری جو ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں، سالہ سال سے وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور عمران خان کے قریب ترین ساتھی سمجھے جانے والے زلفی بخاری امریکہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت ان معنوں میں رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ زلفی بخاری کے انتہائی قریبی ایک دوست ہیں، اور زلفی بخاری کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے والا ہے آئندہ دنوں میں۔ اگر اس حکومت کو کوئی پریشانی ابھی سے لاحق ہے تو اس کا سبب پس پردہ وہ عوامل ہیں اور وہ عناصر ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مستقبل کے انتظامی امور میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی جو صدارت کا عرصہ تھا اس میں ان کے داماد نے بہت اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ سعودی عرب کا سارا جو معاملہ تھا وہ وہی کنٹرول کرتے تھے، اور یہ وہ داماد ہے جو زلفی کے انتہائی قریب ہے۔ یہ ایک واحد مسئلہ نہیں ہے جو اس حکومت کو لاحق ہے، اس کے علاوہ عاطف خان اور سجاد برقی، یہ 2 نام ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے بہت قریب لوگ ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انتہائی قریبی دائرہ ہے اس میں ایک اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ گہرے جڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے اگر ان کے بس میں کوئی بات ہوئی تو، اس لیے حکومت پینک میں ہے۔ ایک اور صاحب جو قریبی تعلق رکھتے رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے، ان میں علی جہانگیر صدیقی صاحب شامل ہیں۔ علی جہانگیر صدیقی صاحب کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان ایک پوزیشن لے چکا تھا، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح پاکستان میں رجیم چینج کے اس پورے کھیل کو چلایا تھا، اس ناٹک کو رچایا تھا، اس میں ایک فاصلے پر آ گئے تھے، اور ٹرمپ کے بارے میں کسی کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو تعلق تھا وہ زیادہ مستحکم طور پر پچھلے کچھ برسوں میں علی جہانگیر صدیقی کی طرف سے باقی نہیں رکھا گیا۔ وہ سفارتی چینل میں جو بروئے عمل تھے وہ ظاہر پاکستان کے اس کھیل کے ساتھ حصہ تھے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ علی جہانگیر صدیقی صاحب وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو اس حکومت کے لیے کچھ مفید ہو۔ یعنی اگر حکومت کے پاس ٹرمپ کے قریبی حلقوں میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہے تو وہ علی جہانگیر صدیقی کا ہے، لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں عاطف خان، زلفی بخاری اور سجاد برقی، یہ حالیہ دنوں میں مؤثر طور پر ٹرمپ کے ساتھ اور ان کے قریبی حلقوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، ان کا بہت کردار رہا ہے ٹرمپ کی موجودہ انتخابی مہم میں، اور وہ فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز وہی ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ میں عمران خان کے حق میں لابنگ کا حصہ رہے ہیں۔
چنانچہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ پر اپنا کوئی اثر و رسوخ پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب امریکہ گئے تھے مگر وہ ٹرمپ اور ان کے قریبی لوگوں سے ملنے میں ناکام رہے، اور اب جو بھی ہماری ڈپلومیسی کے سرکلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل ترین محاذ ہے جس کا سامنا پاکستان کو ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو کیسے ڈیل کرے۔ ہمارا تو ویسے بھی گزارا جو امریکہ پر ہے وہ معاشی کچھ راحتوں پر اور کچھ امداد پر ہے، اور ٹرمپ ویسے بھی یہ اشارہ دے چکا ہے کہ ان کے ہاں یہ ساری دکان جو امداد کی ہے وہ بند ہونے والی ہے، یہاں تک کہ خود امریکی پالیسی میں سب سے اہمیت رکھنے والی یوکرین وار کے حوالے سے اب یہ پالیسی سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے، یعنی ان کے حلف اٹھانے سے پہلے یوکرین کی ایک مدد کر دی جائے، کیونکہ یو ایس انتظامیہ کو اور موجودہ یو ایس جو سرکلز ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ امداد نہیں دی جا سکے گی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم معاشی راحتوں کے حوالے سے کوئی ٹرمپ انتظامیہ پر یہ انحصار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور عمران خان کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ اگر پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ عمران خان ہی ہے، اور یہاں کے جو زرداری ہے، یہاں کے جو شریف ہے، اور یہاں کے جو باقی ہمارے یہاں طاقتور حلقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم از کم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اس وقت ایسی حالت میں رابطے میں نہیں ہے کہ وہ موجودہ جو سچویشن ہے یا موجودہ جو صورتحال پاکستان کی ہے اس میں کوئی حمایت امریکہ کی حاصل کر سکے۔ لہذا 3-4 بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ پاکستان کو کون دیکھے گا؟ افراد کے تعین سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان کو اور ایشیا کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہے اس سے عمران خان کے وہ الفاظ میرے ذہن میں گونجتے ہیں کہ پاکستان ریلو کٹوں کے نرغے میں آ گیا ہے، اور ہمارے یہ تمام لوگ اس وقت حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ ایک ٹی وی چینل پر ٹرمپ کے خلاف وہی باتیں کر رہے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا آپ کی حکومت کی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے، تو وہ پھر بغلیں جھانک رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں۔ پروفیسر احسن اقبال صاحب اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، نہ امریکہ مانگ رہا ہے، نہ عمران خان جانے کی کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پر کتنے سطحی لوگ ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں، اور انہیں مستقبل کے حوالے سے نہ کوئی اندازہ ہے اور نہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہے۔ یہی ماجرا ہمیں نظر آ رہا ہے چائنا کے محاذ پر۔ دنیا 2 بڑے لوپس میں ہے، ایک امریکہ کا لوپ ہے، ایک چائنا کا لوپ ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلق کو ایک فائن بیلنسنگ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ متوازن طور پر ان دونوں سپر پاورز کے ساتھ ہمارے روابط ہوں، لیکن اس میں ہمارے ہاں وہی نفاق کا جو عمل دخل ہے وہ موجود رہتا ہے، اور اس مداری کی طرح جو 2 ہاتھوں سے مختلف گیندیں اچھال رہا ہوتا ہے، ہم امریکہ اور چائنا کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان 2 گیندوں کی طرح کہ ان میں سے کوئی گیند زمین پر گر بھی نہ سکے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو انتہائی بری حالت میں پہنچا دیا ہے۔ اس کا سبب 2-4 روز پہلے ایک تقریب بنی جہاں پر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے تئیں چینی صدر کے ساتھ اپنے تعلق کو واضح کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں ایک تقریب میں موجود تھا جہاں چینی صدر نے یہ کہا کہ ہم دنیا میں کہیں پر بھی اپنا کوئی معاشی منصوبہ جاری نہیں رکھتے اگر وہاں کوئی چینی شہری کی جان خطرے میں ہو، لیکن پاکستان ایک منفرد مثال ہے۔ اس بات سے یہ تاثر مستحکم ہوا کہ پاکستان کے اندر جو چینی لوگ نشانہ بنتے ہیں، چینی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چینی حکومت اس کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ بات چینی صدر کے لیے خود چین کے اندر مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ اس پر جو ہے وہ چین کے سفیر نے اپنی باری نہ ہونے کے باوجود، اور اپنی گفتگو وہ پہلے کر چکے تھے، اس کے باوجود مائک پر وہ آئے اور انہوں نے اس کی وضاحت کی اور اس پر انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ یہ الفاظ اتنے سخت تھے کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ سی پیک تک لپیٹ دیں گے، اور یہ انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ اگر چینی شہریوں کی زندگیاں محفوظ یعنی
نہیں رہی تو پھر کوئی سی پیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوئے، اسحاق ڈار کی اس گفتگو کے بعد کہ کل شہباز شریف صاحب اپنی پوری حکومت کو لے کر چین کے سفارت خانے پہنچ گئے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک وزیر اعظم اپنے پورے اہم وزراء کے ساتھ جا کر چینی سفیر سے ملا، ان کے سفارت خانے میں جا کر، اور آج وزیر داخلہ صاحب نے جا کر ملاقات کی چینی سفیر سے، اور کراچی میں ہونے والے جو چینی شہریوں کے قتل کے واقعات ہیں ان پر جو پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں، وہ ان کے سامنے پیش کی۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ چائنا تک سے ہم اپنے تعلقات سنبھالنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بھی چائنا کے ساتھ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ قومی سطح پر کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ چائنا دنیا بھر میں معاشی منصوبے کس طرح جاری رکھتا ہے اور اس سے کیا اہداف حاصل کرتا ہے، اس پر ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سری لنکا میں کیا کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو معاہدے انہوں نے کیے اس کے نتیجے میں وہاں سے کیا حاصل کیا، اور یہ جو ڈیلز ہوتی ہے چائنا کی وہ ہم ان ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کو پاکستان کے چائنا کے ساتھ تقابل کے تناظر میں زیر بحث نہیں آنا چاہیے، اس لیے اس پر بات بھی میں نہیں کر رہا۔ لیکن پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی گفتگو نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات پر ایک طرح سے خودکش حملہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم ایک تیسرا محاذ کھو رہے ہیں، اور وہ ہے افغانستان کا محاذ، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی تصویراتی گہرائی کا مرکز ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ روز ایک اہم ترین انڈیا کے ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب صاحب سے ملاقات کی۔ یہ اہم ترین سوال ہے کہ جے پی سنگھ جو انڈیا کے سینئر ترین ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان میں ناظم الامور بھی رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان، ایران اور افغانستان کے معاملات انڈیا کی طرف سے دیکھتے ہیں وہ جے پی سنگھ ہی ہیں، انہوں نے وہاں وزیر خارجہ سے ڈپلومیٹ ہونے کی حیثیت میں ملاقات کرنے کے بجائے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب صاحب سے کیوں ملاقات کی، اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جے پی سنگھ ابھی جو ایک ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان تشریف لائے تھے بھارت کے وزیر خارجہ کے ساتھ، تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے معاملات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے جا کر وزیر دفاع ملا محمد یعقوب صاحب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات افغان وزیر خارجہ مولوی امیر محمد متقی صاحب سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن ملا محمد یعقوب جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں ان سے ان کی ملاقات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے دو تین اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ملا ہیبت اللہ اخون جو وہاں امیر المومنین کا منصب رکھتے ہیں اور سب سے بڑی قوت سمجھے جاتے ہیں، ان کے بعد اگر کوئی دوسری شخصیت سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ ملا محمد یعقوب صاحب کی ہے، کیونکہ ملا محمد یعقوب صاحب طالبان تحریک کے سربراہ، قائد اور امیر المومنین ملا محمد عمر مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ ملا محمد یعقوب صاحب کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جب افغان وار ہو رہی تھی اور امریکہ نے یہاں پر دھاوا بولا تھا، تو ملا محمد عمر صاحب جب گوشۂ گمنامی میں تھے اور کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو جب وہ اخفاء میں تھے ان دنوں میں بھی ان کی ملا محمد یعقوب صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بہت چھوٹے تھے ملا محمد یعقوب صاحب۔ مجھے ایک طالبان رہنما نے بتایا تھا کہ ملا محمد یعقوب صاحب کی تصویر لے کر کوئی ملا محمد عمر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے تصویر نہیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بچوں کی تصویریں نہ دکھائیں، میرا دل لپکے گا اور میں اس وقت ایک محاذ پر ہوں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی فیملی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو اتنی بڑی قربانیوں کے حامل اس خاندان کے یہ اہم ترین فرد ہے ملا محمد یعقوب، اور افغانستان میں طالبان تحریک کے مستقبل کے حوالے سے ان کو دیکھا جاتا ہے، وزیر دفاع ہے۔ ان دنوں جو پاکستان کے ساتھ مسائل ہے وہ اسی وزارت سے متعلق ہے۔ ملا محمد یعقوب صاحب پاکستان میں بھی رہے ہیں
یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں کراچی میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے والے جتنے بھی طالبان رہنما ہیں وہ سب پاکستان سے ناراض ہیں۔ مجھے قطر میں جاری مذاکرات کے دوران کچھ طالبان رہنماؤں سے ملاقات کا اتفاق ہوا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو قطر مذاکرات کا حصہ تھے۔ تو ان دنوں جو طالبان رہنماؤں پر دباؤ تھا اس کی کچھ تفصیلات انہوں نے مجھے بتائی جو پاکستان کی طرف سے تھا۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پاکستانی جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ڈیل کر لیں گے لیکن آپ نہیں کر پائیں گے۔ اس پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس پورے معاملے میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس پورے کھیل سے نکل آئیں گے اور ابھر جائیں گے، لیکن ہمیں جو اندیشہ ہے وہ یہ کہ پاکستان مسلسل پیچھے جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر محاذ پر جس آدمی سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ اپنی نوکری کرتا ہوا اور اپنے مفادات کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس تکلیف کا اظہار کسی سے کر نہیں سکتے۔ بہت ہی ایکسکلوسیو ہونے والی اس گفتگو میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہر وہ رہنما جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ ہماری ڈیلنگ سے خائف رہا، ہر وہ رہنما جن سے ہم کوئی تعلق بناتے رہے وہ ہمارے تعلقات کی ان تہداریوں میں اتر کر ہم سے نالا ہی ہوا ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ 9/11 کے عرصے میں پاکستان کے اندر افغانستان کے سفیر ملا ضعیف صاحب کی ہے، جن کو ہم نے ناراض کیا۔ وہ ملا ضعیف جو پاکستان کے اندر پاکستانی سمجھے جاتے تھے، پاکستان کے سب سے زیادہ دوست سمجھے جاتے تھے، وہ نالا ہوئے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا۔ بہرحال اب افغان طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور اگر انہیں بھیجنا ہی تھا تو اس کے لیے جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا دو طرفہ بات چیت کا، وہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارتی معاملہ ہے اس کو نتھی کر لیا افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے مسئلے کے ساتھ، اور اس معاملے میں ہم نے کوئی زیادہ گہرائی نہیں دکھائی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کی ایکویشن کو سمجھنے میں، اور اس بات کو سمجھنے میں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں اس میں خود ان کے ذاتی مسائل کیا ہے اور انہیں کن کن مجبوریوں کے ساتھ یہ حکومت کرنی پڑ رہی ہے، اور اس سے وہ عہدہ برا کیسے ہوں گے۔ پھر افغان طالبان کا ایک خاص مذہبی تناظر بھی ہے، اس مذہبی تناظر میں رہتے ہوئے انہیں اس حکومت کی ایک اخلاقی حمایت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس معاملے میں جو مجبوریاں ہیں اور جو ایک گرے ایریا ہے، اس گرے ایریا کو سمجھنے کی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ جن ہاتھوں سے چلائی جاتی ہے وہ ہاتھ اس کھیل کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اسی طرح ہم افغان طالبان کے ساتھ بہت سارے معاملات کو جو ڈیل کر سکتے وہ ڈیل نہیں کر پائے۔ اس نے وہ موقع فراہم کیا ہے کہ اب انڈیا پیش قدمی کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ ملا محمد یعقوب کی سے ملاقات کے بعد جو اس کی تصویریں جاری ہوئی ہے اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب افغانستان انڈیا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا افغانستان کی طرف اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ وہ افغان طالبان کو پاکستان کی توسیع سمجھتے تھے، ان کی تصویراتی گہرائی کا ایک ہتھیار سمجھتے تھے، اس لیے وہ افغان طالبان سے دور رہتے تھے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ بات انڈیا سے بھی عدم آگہی اور افغان طالبان سے بھی ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ورژن پیش کیا جا رہا ہے، انڈیا پہلے دن سے سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کیا ہے، اسی طرح افغان طالبان بھی پہلے دن سے سمجھتے ہیں کہ انڈیا کیا ہے۔ میں اچھی طرح آگاہ ہوں کہ جب افغان طالبان آئے تھے تو سب سے پہلے انڈیا نے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہیں طبی امداد دینا چاہی تھی، مگر افغان طالبان نے جن کو طبی امداد کی ضرورت بھی تھی اس سے واضح طور پر انکار کیا، انہوں نے وہ طبی امداد نہیں لی تھی۔ وہ انڈیا سے دور رہنا چاہتے تھے افغان طالبان، شروع میں جتنی بھی مدد کی کوششیں ہوئی اس سے وہ دور رہے۔ افغان طالبان کے ساتھ انڈیا نے تب بھی رابطے رکھنے کی کوشش کی تھی جب وہ افغانستان میں شمالی طالبان کے لوگوں سے رابطے میں تھے اور
پاکستان جو دشمن قوتیں تھیں ان سے رابطے میں تھے، اور جب افغان طالبان ان کے قابو میں نہیں تھے تب بھی وہ رابطے کی کوششیں کرتے تھے، اور افغان طالبان اس سے انکار کرتے تھے۔ اب افغان طالبان نے پاکستان سے مایوس ہونے کے بعد وہ معاملات جس سے وہ دور رہتے تھے رضاکارانہ طور پر، اس سے دستکش ہونے لگے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے معاملات میں افغان طالبان کو مایوس کیا، اور وہ معاملات جو ہم آسانی سے حل کر سکتے تھے مذاکرات کے ذریعے، کچھ لچک دکھا کر اور کچھ ان سے لچک پا کر، وہ ہم نے مسل سے حل کرنے کی کوشش کی، کچھ انتظامی اقدامات سے حل کرنے کی کوشش کی، جس نے افغان طالبان کو بددل کیا ہے۔ ان دنوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ برے تعلقات میں ہیں، ہمارے تمام پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی آئیڈیل تعلقات کے ساتھ نہیں ہیں، اور دنیا کی دو بڑی سپر پاورز جو ہے امریکہ اور چائنا، ان سے بھی ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث مجھے عمران خان کو یاد کرنا پڑا کہ پاکستان ریلو کٹوں کے نرغے میں آ گیا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔